बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मरीम नवाज की एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो क्या है और इससे हम पर्दा उठाएंगे, और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी भी हम अपने दो टोक में आज शामिल करेंगे। और अब इस इस्तीफे के बाद मजीद कितने लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं और अब वो किस पार्टी में जा रहे हैं। राय साहब, तीसरी जो खबर है वो बहुत ही अहम है, और अब जहाज लैंड करने के लिए तैयार हैं। ये जहाज किस मुल्क से चलेंगे और इन जहाजों में कौन कौन सी शख्सियात आएंगी, और कौमी हुकूमत, टेक्नोक्रेट हुकूमत कैसे बनने वाली है, ये ब्रीफ केस वाले बाबू कौन से हैं, इसकी तफसील भी अपने आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा राय साहब, ये क्रेडिट आपको जाता है। आपने बहुत पहले शाहिद खान अब्बासी साहब के इस्तीफे की गालबन खबर जो है वो दे दी थी, और तकरीबन 8-10 दिन पहले की ये बात है। अब ये चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर हो रही हैं और इसकी वजूहात भी सामने आनी। खैर, टेम्परेचर तो राइज हो रहा था, और शाहिद खान अब्बासी साहब का शुमार भी उन लोगों में होता है जो मरूसियत के खिलाफ हैं, और उन्होंने मुतादिद दफ़ा, बल्कि अब तो बरमला कह दिया कि मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब है, मैं किसी और को लीडर नहीं समझता। जब हमने लाहौर में देखा, ख्वाजा साद रफ़ीक को मिलने गए, तो इससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि ये मरूसियत और हम क्यों लोगों के आगे हाथ बांध कर खड़े हों। और फिर चौधरी निसार साहब, आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी बाकायदा टीवी कैमरों पे सामने कहा, और आपसे भी मुतअद्दिद दफ़ा बात हुई, और आपको भी बताया कि भाई हम क्यों मरियम के आगे हाथ बांध कर खड़े हों, और जिस दिन ये होगा हम सियासत से जो है वो अलग हो जाएंगे। हमने चौधरी निसार को अलग होते देखा, हमने मिफ्ता इस्माइल के हवाले से कैंपेनिंग देखी, हमने ख्वाजा साद रफ़ीक का एक कोल्ड वॉर जो है बिटवीन द पार्टी वो देखा हमने। फिर शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे इस पार्टी में, उस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। अब अपने ओहदे से वो गालिबन जो डेट सामने आई है वो 3 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था। वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर ना तहफ़्फ़ुज़ात है, ना कोई इतराज़ है, मेरे ओहदे पर रहना अब मुनासिब नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सदारत से इस्तीफे पर शाहिद खान अब्बासी साहब ने कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, नवाज शरीफ का साथी हूँ, और 35 साल से हम साथ हैं। मरीम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ना ही कोई इतराज़ है। मुशावरत हो तो बेहतर होता, कि हमारा इत्तेमाद होता कि हम लीडर जो फैसला करें बेहतर होता है। पाकिस्तान मुश्किलात में है, और ये मुश्किलात नून लीग या इस हुकूमत की पैदा करदा नहीं। आज भी शहबाज शरीफ ने जो काम ज़िम्मे लगाए वो मैंने किए। मैं पार्टी में बिल्कुल फ़ाल हूँ, लेकिन मैं अब जो पार्टी का मुझे जो ओहदा दिया गया, मैं उससे जो है वो अलग हो रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है। राय साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जो मरीम नवाज ने कही हैं, भावलपुर का जलसा था, पंजाब हुकूमत की पूरी सपोर्ट थी, वो पहुंची और उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि कन्वेंशन से ज़्यादा एक कॉर्नर मीटिंग थी, यानी इलाके के कुछ लोगों को बुलाकर, नौजवानों को पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लालच देकर इन लोगों को वहां पर बुलाया गया होगा, अगर आप विजुअल्स देखें। तो फिर मरीम नवाज ने उनसे खिताब में क्या कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मरीम नवाज ये कहती हैं, और उन्होंने राय साहब एक नई डेफिनेशन जो है ना वो जमहूरियत की भी कौम के सामने रखी है। वो कहती हैं कि मरूसियत से ही मोहब्बत असल में जमहूरियत है। अब इस डेफिनेशन के ऊपर जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो सब परेशान हैं कि उन्हें ये डेफिनेशन क्यों पहले मालूम नहीं हुई, और मरियम ने ये जो नई इस्तिलाह निकाली है, इस इस्तिलाह को क्या नाम दिया जाए और क्या दाद दी जाए हाउस ऑफ शरीफ को कि उन्होंने जमहूरियत के अंदर भी अपने ख़ानदान का कैसा गहरा रंग जो है वो छोड़ा है, जिसे वो सरेआम ये बताते फिरते हैं कि मजरूसियत से मोहब्बत ही असल में जमहूरियत है। फिर उन्होंने एक और भी बात कही है, वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर बहुत अफसुर्दा है आजकल। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, नवाज शरीफ भी बहुत उदास रहते हैं, और जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे, नवाज शरीफ की दुआएं पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं। ये बड़ा एहसान उन्होंने किया कि पाकिस्तान के साथ वो इसे जोड़ रही हैं। फिर राय साहब, मरियम नवाज का रिवाइवल आपको लगता है कि ऐसे प्रोपेगेंडे से हो सकेगा जब आप इमरान खान पर तनकीद करें कि जनाब वो तो टीवी पर देखकर आटे और घी का और टमाटर और प्याज का रेट नहीं बता सकता,
آپ کو لگتا ہے کہ ہم یا آپ یہاں پر بیٹھ کر یا کہیں پر بھی بیٹھ کر جو کمپیریزن کرتے ہیں عمران خان کا مریم نواز سے، یہ تو کمپیریزن کرنا ہمیں چاہیے نہیں ہے. سیاست ان کی باقی ہے، کہیں پر نہ لگ رہا ہے کہ سیاست چل پائے گی نون لیگ کی. آپ کو لگتا ہے نواز شریف مریم کو ایک جو پارٹ 2 ہے نواز شریف وہ بنا کر پیش کر سکیں گے؟ یہ فلم جو سیاسی فلم جو پاکستان میں پچھلے 40 برسوں سے اس خاندان میں چلی آ رہی ہے، کیا اس کا ایک اور سلسلہ آگے بڑھ پائے گا؟ یہ سیکول تھا، پریکول تھا، یہ مریم نواز کیا ہے اصل میں؟ یہ ایک پروجیکٹ مریم ہے، یہ پاکستان کو ڈبونے کا پروجیکٹ ہے، جمہوریت کو تباہ کرنے کا پروجیکٹ ہے؟ رائے صاحب یہ ہے کیا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جس دن مریم نواز کو چیف آرگنائزر انہوں نے بنایا تھا اور سینئر نائب صدر بنایا تھا، اس کے 8 گھنٹے بعد یہ سٹوری میں نے دی تھی کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور استعفیٰ بھجوا دیا ہے. بڑی اس وقت لوگوں نے تنقید بھی کی کہ شاہد خاقان عباسی کیسے نون لیگ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں. اور چونکہ ٹی وی پر خبر نہیں چلی تھی، اخبار میں خبر نہیں آئی تھی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر جو خبر نہیں آئی یا اخبار میں نہیں چھپی تو یہ خبر درست کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ صحافی کیا صحافی ہاشمی صاحب جس کے پاس ذرائع سے چل کر خبر 4 5 6 دن پہلے نہ آ جائے. اچھا، اب شاہد خاقان عباسی نے جو اپنا استعفیٰ بھجوایا تھا اس میں ایک بڑا اہم معاملہ یہ بھی تھا کہ شاہد خاقان عباسی چونکہ سینئر نائب صدر تھے تو مریم نواز کو مسلم لیگ نون کے پارٹی کا جو اپنا آئین ہے اس کے تحت آؤٹ آف وے جا کر انہوں نے سینئر نائب صدر بنایا. کسی سے مشاورت نہیں کی، ایک بادشاہ کی طرح شہنشاہ کے طور پر میاں نواز شریف نے یہ آرڈر جاری کر دیا. اور یہ آرڈر جو ہے یہ شہباز شریف پر بھی بڑا گراں گزرا. حمزہ شہباز بھی اس پر بڑے پریشان تھے کہ اچھا اب تو مریم نواز سینئر نائب صدر بن گئی تو اس کے فوراً بعد وہ صدر بن سکتی ہیں، یعنی شہباز شریف کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اور مریم نواز ان کی جگہ لے سکتی ہیں. تو اس پوری سچویشن میں ویسے تو شاید خاقان عباسی کوئی موروثیت کے کوئی زیادہ خلاف نہیں ہے. یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے بی بی کے آنے کے بعد جو الیکشن ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دی تھی، اور پھر آزاد امیدوار کے طور پر جب یہ شکست دینے کے بعد یہ نون لیگ میں شامل ہوئے، اس کے بعد سے یہ میاں نواز شریف کے کافی قریب رہے ہیں. اور لانڈھی جیل میں ان کو قید بھی رکھا گیا جب یہ پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا اور طیارہ سازش کیس میں ان کو اس وقت قید کیا گیا تھا. اب ہاشمی صاحب، ایک تو شاہد خاقان عباسی کے کنسرنز کی وجہ یہ تھی، جو کنسرنز کی اصل وجہ ہے، ایک تو یہ تھی کہ یہ حکومت ویسے ہی انتہائی غیر مقبول ہے، انتہائی غیر مقبول. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کے ساتھ اگر میں پورے طریقے سے فرنٹ پر کھڑا رہوں گا تو مجھے کوئی سیاسی فائدہ تو ہونے والا نہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نون لیگ نے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا، یعنی اگلی مرتبہ نون لیگ نے اقتدار میں نہیں آنا. پھر ہاشمی صاحب ان کے اپنے عہدے کے اوپر بھی ایک زد پڑی. ظاہر ہے وہ سینئر نائب صدر تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو پچھلی مرتبہ پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، تو اس مرتبہ مریم نواز کو اچانک جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے سینئر نائب صدر بنا دیا. حالانکہ شاہد خاقان عباسی کو بھی ہم نے دیکھا کئی مرتبہ مریم نواز کے پیچھے اور مریم نواز کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے ہی تقریباً جو ہے یہ کھڑے رہے ہیں. تو انہوں نے اب ایک خبر بھی لانچ کروائی کہ میں نے 3 سال پہلے میاں نواز شریف کو آگاہ کر دیا تھا کہ مریم نواز کو کسی سینئر عہدے کے اوپر آپ لائیں گے تو پھر میرے لیے پارٹی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا. تو چودھری نثار علی خان کا شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کوئی خاص جو کمپیریزن ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابھی چونکہ ان کے اپنے عہدے پر بھی زد پڑی تھی، مفتاح اسماعیل ان کے بہت قریب رہے جب یہ پرائم منسٹر تھے شاہد خاقان عباسی، تو مفتاح اسماعیل کو جس طرح سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا اس کے اوپر بھی ان کے کنسرنز تھے. پھر اسحاق ڈار نے ان کے خلاف بڑی لابنگ شروع کر دی تھی، جو کہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار ہیں. تو جیسے ہی شاہد خاقان عباسی نے مفتاح اسماعیل کے حق میں ایک بیان دیا تھا جب اسحاق ڈار کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت اسحاق ڈار نے شاہد خاقان عباسی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی. حالانکہ اس وقت خواجہ آصف نے بھی اسی قسم کا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مفتاح اسماعیل اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سب چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار جو ہیں واپس نہ آئیں. اب ہاشمی صاحب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں شاہد خاقان عباسی کو مریم نواز نے عبرت کا نشان بنا دینا تھا.
میاں نواز شریف نے ان کو عبرت کا نشان بنا دینا تھا سیاسی طور پر کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے خلاف بغاوت کا تاثر بھی دیں. لیکن چونکہ پارٹی انتہائی مشکل میں ہے، اور اتنی مشکل میں ہے کہ محمد زبیر کے اس سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت گند پھیل چکا ہے، اس کو میں عوام کی سطح پر اور پبلک کے سامنے نہیں لا سکتا. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ہم مسلسل مار کھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ امیڈیٹلی شاہد خاقان عباسی کے خلاف پارٹی کے لیول پر کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا نہیں کریں گے، یا فیصلہ کن کارروائی نہیں کریں گے. لیکن ہاشمی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کی گیم اوور ہو گئی ہے نون لیگ میں. یہ اتنے کینہ پرور ہیں سیاسی طور پر شریف خاندان کہ انہوں نے چودھری نثار علی خان کی جو ایک آواز تھی کہ مجھے اپنی آراء دینے کا حق ہونا چاہیے پارٹی کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز نے کس طرح سے چودھری نثار علی خان کو کھڈے لائن لگانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور مریم نواز چودھری نثار علی خان کی 35 سال کی جو نون لیگ کے ساتھ رفاقت تھی اس پر بھاری پڑ گئی. یہ مریم نواز بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں عمران خان صاحب کے لیے. ان کی وجہ سے خواجہ سعد رفیق کا وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ میں موروثی سیاست سے تنگ آ گیا ہوں. خواجہ آصف بھی اب کنسرن ظاہر کر رہے ہیں. آج وہ کہتی ہیں کہ مجھے عہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ عہدوں کی محتاج نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی سینئر نائب صدر کا عہدہ لینے کی. آپ خود کہتی کہ میری تو کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہے، تو میں کیوں سینئر نائب صدر کا عہدہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر لوں. تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اصل میں وہ اس وقت شاہد خاقان عباسی کے اوپر انہی کے اوپر وار کر رہی تھیں. اب ہاشمی صاحب، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ دو طریقے سے اس خبر کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو اس کے بینیفیشری شہباز شریف ہے، کیونکہ مریم نواز اگر لائم لائٹ میں اسی طرح رہتی، سینئر نائب صدر سے صدر بن جاتی، ان کے خلاف پارٹی کے اندر سے کوئی مزاحمت نہ آتی، تو پھر تو شہباز شریف کا پتہ بھی کٹ جاتا. پھر تو جیسے ہی ان کے عدالتوں سے کیس کلیئر ہوتے، مریم نواز نے کہنا تھا کہ میں بنوں گی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ. اگرچہ وہ صرف کینڈیڈیٹ ہی رہتی، کیونکہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں تو نون لیگ اب نہیں جیت سکتی، یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے. لیکن اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں شہباز شریف. اور شہباز شریف اس وقت خواجہ آصف جو پہلے میاں نواز شریف کے کیمپ پہ ہوتے تھے اب مکمل طور پر شہباز شریف کے کیمپ میں ہیں. تو شہباز شریف بھی اکسا رہے ہیں پارٹی کے رہنماؤں کو کہ مریم نواز کے خلاف باتیں کریں. شاہد خاقان عباسی کے متعلق میں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے مریم نواز کا استقبال کرنے کے لیے. مریم نواز اس پر بھی بڑی برہم تھی. تو ہاشمی صاحب، اگر ان کے اچھے دن آگے، جو کہ اب ناممکن ہے، تو یہ شاہد خاقان عباسی کی اس گستاخی کو معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے اچھی بات یہ ہے، مناسب بات یہ ہے کہ انہوں نے لانڈی جیل کاٹی، بڑی مشکل جیل تھی مشرف کے دور میں. تو اب وہ جب نون لیگ میں انہوں نے علم بغاوت بلند کر لیا ہے تو اب وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں، یا پھر وہ کوئی اور اپنا فورم جو انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ کے ساتھ، مفتاح کے ساتھ بنایا ہے، اس فورم کے اوپر کام کریں. کیونکہ اب نون لیگ ان کو دوبارہ سے مریم نواز جگہ نہیں دیں گی. یہ تو وائسرائے ہیں، یہ تو سیاسی طور پر بڑے کینہ پرور ہیں. یہ آپ کی 35 سالہ رفاقت کا کوئی آپ کو صلہ نہیں دیں گے. آپ نے جو ان کے لیے جیلیں کاٹی، یہ اس کا کوئی آپ کو صلہ نہیں دیں گے. اب آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو اب شہباز شریف بھی بیچ میں گیم چلا رہے ہیں مریم نواز کو ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی کی اس بغاوت کا ایک اور پہلو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا شاہد خاقان عباسی کو کسی ایسے سیٹ اپ کا حصہ تو نہیں بنایا جائے گا کہ جو کہ سیٹ اپ بظاہر ایک آزاد سیٹ اپ ہو، آزاد سیٹ اپ کے نام پر مسلط کیا جائے، لیکن اندر سے وہ شریف خاندان کو سپورٹ کر رہا ہو. لیکن بہرحال مریم نواز کی یہ جو چھوٹا سا کنونشن سینٹر ہے، اس کے متعلق آخری لطیفہ جلدی سے سن لیں ہمارے ویورز اور آپ بھی. جب ان کو پتا تھا کہ اب یہ چھوٹا سا کنونشن سینٹر میں اجتماع ہو رہا ہے، اس میں پریزنس نہیں ہوگی، تو نون لیگ نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ آج صرف وہی لوگ آ سکیں گے یہاں پر جن کو باقاعدہ کارڈ جاری کیے گئے ہیں. کبھی آپ نے کوئی سیاسی گیدرنگ دیکھی ہے جس کے اندر اس طرح کارڈ جاری کیے ہوں تاکہ یہ جو چھوٹی سی پریزنس ہے، چھوٹی سی گیدرنگ ہے، کم لوگ ہیں، چند سو بھی نہیں ہیں، چند درجن ہیں، ہم یہ ایک جسٹیفیکیشن پیش کریں کہ ہم نے تو بلائے تھوڑے سے لوگ تھے، یہ کوئی بارات یا ولیمے کا فنکشن تھا کہ آپ نے کارڈ دے کے لوگوں کو بلانا تھا. تو ہاشمی صاحب، مریم نواز جو ہیں
وہ کبھی بھی ان کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا امیج جان بوجھ کے بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. وہ کبھی بھی کراؤڈ پولر نہیں تھے, اور عمران خان صاحب نے ان کی ساری صلاحیتوں کا پول ضمنی الیکشن میں کھول دیا ہے. تو نہ تو مریم نواز پارٹی کو ریوائیو کر سکتی ہیں, نہ مریم نواز پارٹی کو بچا سکتی ہیں, اور پارٹی کے اندر ابھی مزید ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے, کیونکہ پارٹی اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. اس کو پتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو میاں نواز شریف خاندان خود لندن چلا جاتا ہے, پیچھے جیلیں ہمیں بھگتنا پڑتی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ مریم نواز آئیں گی, انقلاب آئے گا, لندن سے انقلاب چلا, جعلی انقلاب تھا, اور لوگوں کو اصلی انہوں نے حیران کر دیا. کیونکہ پچھلے 3 روز سے لاہور پنجاب کی یاترا ہو رہی ہے, ہر گلی گلی میں یہ جا کر بتا رہی ہیں کہ میں آ گئی ہوں. ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے, اسے گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رائے صاحب, ہم نے عمران خان کے ریکارڈ 7 جلسے دیکھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان جلسوں میں آئے, اور خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں بار بار کر کے دکھایا, اور ہیٹرک بھی نہیں بلکہ نصف سینچری کر کے دکھائی اپنے جلسوں کی. پاکستان کی عوام بغیر لیڈر کے نکلی, عمران خان ٹویٹ کرتا ہے اور عوام سڑکوں پر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ستم ظریفی یہ ہے, مریم نے اپنی سیاست کو خود ہی, یعنی اگر جنازہ کہنا کہ اٹھا دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا. لوگوں کو کارڈ دے کر بلایا جا رہا ہے, شادی ہالوں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں. انقلاب جو ہے وہ گراؤنڈ سے شادی ہال میں جا چکا ہے. تو رائے صاحب, مریم نواز نے خطاب کیا اور یہ بہاولپور میں پہنچی ہیں, اور جہاں پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے 3-4 باتیں کہی ہیں. پہلی بات وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اپنی واپسی کی تیاری کر رہے ہیں, ان کا بیگ تیار ہے, ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو پکڑ کر پوچھنا چاہیے کہ ان کی ڈگری بھی اصلی ہے کہ نہیں, یا ان کے پاس اس بات کی ڈگری نہیں ہے کہ نواز شریف واپس جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک پورے کا پورا علیحدہ چیپٹر ہے. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے, وہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان میں, ملک میں اپنے عوام کے درمیان ہوں گے. اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ لیکن ٹکٹ کنفرم ہونے تک حتمی تاریخ نہیں بتائی جا سکتی. شاید وہ ٹکٹ ہی ایجاد نہیں ہوئی جس ٹکٹ پر نواز شریف نے پاکستان واپس آنا ہے. اور رائے صاحب, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ٹکٹ کچھ طاقتوں نے نواز شریف کو جاری کرنی ہے, پاکستان کی عدالتوں نے ٹکٹ جاری کرنی ہے, یا پھر یہ ٹکٹ کسی ایئر لائن کمپنی نے جاری کرنی ہے, چونکہ اس بات کا تعین نہیں ہو پا رہا. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ عمران خان کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت تھی. 4 سال اقتدار میں رہے تو اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے رہے, اقتدار سے باہر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. رائے صاحب, ہم نے زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, 2 روز پہلے عمران خان کو پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے جنرل باجوہ کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان کی کہ ہم ایک پیج پر تھے تو ہم نے پاکستان کے لیے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی, اور ان کا اشارہ دہشت گردی کی طرف تھا. لیکن جب یہ پیج پھٹتا ہے, جو لٹیرے تھے, سوداگر تھے, وڈیرے تھے, ڈاکو تھے, انہیں اقتدار کی مسند پہ بٹھا دیا گیا, تو یقیناً یہ پیج پھٹ گیا. احتساب کی بات مت کرو, یہ نعرہ لگایا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں. پھر تنقید کا نشانہ مریم نواز ان کو اس پیج پھٹنے کے بعد جو معاملات ہوئے اس پر بنا رہی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ نون لیگ حقائق پر بات کرے گی, ہمارا بیانیہ حقائق پر مبنی ہے, ہمیں کسی کی بیساکھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بیساکھیاں تلاش تو کی جا رہی ہیں, لوگوں سے سوال تو کیا جا رہا ہے. راتوں کو آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب, محمد زبیر کی ملاقاتیں ہوئی, بعد میں اعلان کرنا پڑا جب صبح ہوئی کہ ہم رات کی تاریکی میں پارٹی قیادت کے مشورے سے اپنے طور پر اپنے تعلقات کو استعمال کر کے کوئی گفتگو یا کسی سے ملاقات نہیں کرے گا. لیکن ان بیساکھیوں کا الزام عمران خان پر ڈالا جا رہا ہے. عمران خان نے پاکستان کی عوام کے سامنے, کیمروں کے سامنے یہ بات ہمیشہ کہی کہ جناب ہم طاقتور حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ملک کے اندر عام انتخابات کروائیں. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کرایا صاحب کہ انتخابات کے بغیر انہیں مسند پہ بٹھایا جائے, اور مجھے کیوں نکالا, وہ بتاتے رہے کہ مجھے نکالنے کی بنیاد کیا تھی, وہ پوچھ نہیں رہے بلکہ بتا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, یہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں, اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایک گھڑی چوری کی گئی اور کچھ ایسا کام کیا گیا جو عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ اس کو عدالتوں میں پروف کریں.
لیکن راجہ صاحب ایسا نہیں ہو رہا. وہ یہ کہتی ہیں کہ 10 سال تک حکومت رہی, سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے بعد بھی کے پی کے میں سہولیات نہیں ہیں. کے پی کے کی پولیس تنہا کھڑی ہے. یہ بات واضح کرتی ہے کہ فنڈز کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. 400 ارب روپے غالباً اس کا ذکر کیا گیا ہے شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اندر بھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا جواب آیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے کہ یہ 400 نہیں 600 تھے, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیسے ہم نے جدید لیبارٹریز بنانے کے لیے, فرینزک لیبز بنانے کے لیے خرچ کیا, ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنانے کے لیے خرچ کیا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف اور صرف کرپشن کی مد پہ یا لوگوں پر خرچ کہیں اور کیا گیا, تو یہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو اور ان کے عہدے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ الزام لگائیں. یعنی حقائق کو مسخ کیا گیا شہباز شریف کی طرف سے اور پھر ان کی بھتیجی کی طرف سے بھی کہ کے پی کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا. پھر رائے صاحب جو سب سے اہم بات تھی, ان سے سوال بھی ہوا, جو ہماری خبر تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی, جو آپ نے obviously بہت پہلے بتا بھی دی تھی, اس پر ان سے سوال کیا گیا ہے اور سوال پوچھا گیا کہ مریم بی بی یہ بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر ہیں, کیا بنا, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پھر اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہ پارٹی کے سینئر ہیں, وہ نواز شریف کے درینہ ساتھی اور میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی سرپرستی میں آگے بڑھوں گی. شاہد خاقان عباسی سے خود ملوں گی, ہم اپنے دلوں کی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے, لیکن مخالفین اس پر جو خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں وہ خوشی نہیں ملے گی, کیونکہ شاہد خاقان عباسی بہت باوفا اور با اصول آدمی ہیں. راج صاحب ایک سوال اور بھی ہوا ہے آپ پر جانے سے پہلے کہ آپ اس پر اپنا تجزیہ پیش کریں, اور میرا سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. مریم نواز سے نا وہاں پہ ایک صحافی نے, جو ہمارے جیسا صحافی تھا اور تنگ تھا پاکستان کے حالات سے, جو اس حکومت کو آئینہ دکھا رہا تھا وہاں پر کھڑا ہو کر, جس نے ان تمام صحافیوں کی ترجمانی کی جو پاکستان کے حالات سے تنگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں, جو پاکستان کی عوام کی ترجمانی کر رہے تھے. سوال یہ تھا رایا صاحب کہ یار یہ جو مشکل فیصلے ہیں مریم بی بی, یہ جو آپ مشکل فیصلوں کی بار بار گردان پاکستان کی قوم کے سامنے رکھتی ہیں, کیا یہ مشکل فیصلے پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں اور عوام کے لیے کرنے ہیں اور عوام پر ہی غضب ڈھاتے ہیں؟ کیوں یہ مشکل فیصلے بیوروکریسی کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان کے طاقتور حلقے یہ مشکل فیصلے اپنی ذات کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ سیاستدان کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال مریم نواز سے جو ہے وہاں پر پوچھا گیا, جس پر مریم نواز نے ہاتھ کھڑے کر دیے, سرنڈر کر دیا اس صحافی کے سوال پر جس نے گولہ باری کی حقائق کی مریم نواز کے اوپر. اور جب یہ سوال پوچھا تو مریم نواز نے ہینڈز اپ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں میں عوام کی نمائندہ ہوں, میں حکومت کی نمائندہ یا ترجمان نہیں ہوں, میرے ساتھ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کھڑے ہیں اور آپ کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ دیں گے. رائے صاحب مجھے بلاول زرداری صاحب یاد آ گئے. بلاول زرداری جب نئے نئے سیاست میں آئے تو ان کی نیٹ پریکٹس کروائی جا رہی تھی, چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنسز میں ان کو لانچ کیا جاتا تھا. تو ایک دن مشکل سوال آ گیا, تو جب اس کا جواب موجود نہیں تھا, الفاظ آپ کے پاس نہیں تھے, چکما کیسے دینا ہے, حقائق کی بازو کیسے مروڑنی ہے, تو کیا ہوا؟ بلاول زرداری نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے مراد علی شاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اس کا جواب ان سے لیں, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. رائے صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو مریم نواز کا ایک نیا روپ کہ یہ میری پارٹی نہیں ہے, میں ترجمان عوام کی ہوں, میں عوام کی نمائندہ ہوں, اس پارٹی کی نمائندہ نہیں ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ماضی میں بھی کی تھی جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, تو یہ کہتی تھی کہ یہ فیصلہ کچھ اور جماعتوں نے کیا, اس گناہ میں شامل نہیں تھی. اس حکومت کے جتنے یہ مشکل فیصلے کے گناہ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان فیصلوں میں شامل نہیں ہے, اور یہ اپنی پارٹی اور اپنی تحریک اور اپنا انقلاب لے کر لندن سے چلی ہیں اور منزل کی تلاش میں اور عوام کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہیں؟ راج صاحب. ہاشمی صاحب, ایک تو جو آپ نے نواز شریف کے ڈاکٹرز کی بات کی, یہ ڈاکٹرز کہاں پہ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کا چیک اپ کرنا ہے اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو واپسی کی اجازت دینی ہے؟ یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر جنہوں نے میاں نواز شریف کے متعلق یہ تعین کرنا ہے کہ انہوں نے کب پاکستان آنا ہے؟ تو بٹوین دی لائنز مریم نواز کا یہ جو جملہ ہے اس کے اندر بہت سی خبریں چھپی ہوئی ہیں.
دوسرا جو مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان فیصلوں میں شریک نہیں ہوں، یا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں اپنی پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف رکھتی ہوں جس طریقے سے مہنگائی کا قہر عوام پر نازل کیا گیا ہے۔ ہاشمی صاحب کو لندن سے جو سب سے بڑے کوئی ڈائریکٹر وغیرہ ہیں آپ کے ہاں فلم میکنگ میں، ان سے بات کریں کہ مریم نواز کو کس رول میں وہ کاسٹ کر سکتے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی جو فلم ہے وہ سپر ہٹ ہو جائے گی، کیونکہ مریم نواز کا ایک آڈیو کلپ لیک ہوا تھا پیٹرول پرائسز کے اوپر، جس پر وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ پیٹرول پرائسز تو ہمیں لازمی بڑھانی پڑیں گی اور ہمیں لازمی بڑھانی چاہیے، اور جس وقت ان کی یہ آڈیو لیک ہوئی اس سے 10 منٹ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پیٹرول پرائسز بڑھانے کا جب فیصلہ ہوا تو میٹنگ ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اس وقت انہوں نے ڈرامہ کیا اور ابھی 35 روپے اضافہ کر دیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، تو میاں صاحب اس وقت کہاں تھے؟ اس مرتبہ انہوں نے نہیں کہا کہ میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی کس طرح سے یہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں کسی قسم کا شعور نہیں ہے اور وہ ہمارے اصلی چہرے نہیں پہچان سکتے۔ دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ مریم نواز اصل میں جو نون لیگ کی سیاست مکمل طور پر دفن ہو چکی ہے، تو وہ اپنی سیاست بچانا چاہتی ہیں، لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہیں، ان کو بے وقوف سمجھ کر یہ یقین دلانا چاہتی ہیں کہ یہ جو آپ پر مہنگائی کا قہر نازل ہوا ہے اس کے اندر میرا ہاتھ نہیں ہے، آپ مجھ سے سیاسی انتقام نہ لیں، یعنی لوگ مجھ سے سیاسی انتقام لیتے ہوئے مجھے مسترد نہ کریں، کیونکہ میں نے تو شہباز شریف کی اچکن اتروانی ہے اور شہباز شریف کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹوانا ہے اور خود کینڈیڈیٹ بننا ہے۔ تو اس وجہ سے اب وہ ان فیصلوں کا بوجھ، حالانکہ مکمل طور پر نواز شریف اور مریم نواز آن بورڈ ہیں، ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے، اور مریم نواز عوام کی نمائندہ ہے، عوام کی، یہ بات کرنے سے پہلے ان کو 50 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ مریم نواز اس سے پہلے کتنی مرتبہ کوشش کر چکی ہیں لندن جانے کی، کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی، اور اس مرتبہ وہ گئیں جب پاکستان کے اندر لوگ سیلاب سے مر رہے تھے، جب لوگ مہنگائی کے قہر کے نیچے مکمل طور پر دبے ہوئے تھے، مہنگائی کے قہر کی وجہ سے لوگ ایک وقت کی روٹی نہیں پوری کر پا رہے تھے، تو مریم نواز اس وقت یورپ کی سیر کر رہی تھی، یورپ کی سیر کر رہی تھی، اور اس پیسے سے یورپ کی سیر کر رہی تھی جن کے متعلق عدالتوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے۔ تو مریم نواز کہاں سے عوامی نمائندہ ہو گئی، یا ان کو عوام کا کوئی درد ہو گیا؟ مریم نواز تو آپ کو پتہ ہے وہ سیلاب سے متاثرہ خاتون کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہاں پہ ان بیچاروں کا کرایہ لگا کے ان کو ایک کیمپ میں بلا لیا اور وہاں پہ 1 روپے کی ان کی امداد نہیں کی، اور الٹا پروٹوکول کی مد میں ریاست کے 35-40 لاکھ روپے لگوا دیے۔ تو مریم نواز کہاں سے عوام کی نمائندہ ہو گئی، اور مریم نواز کس حیثیت میں عوام کی نمائندہ ہوگی؟ یعنی عوام کی بتائیں مریم نواز پہلے کہ انہوں نے کس حیثیت میں خدمت کی۔ مریم نواز نے کیا کوئی عوام کے لیے کینسر ہاسپٹل بنایا؟ مریم نواز نے عوام کے لیے کوئی بہت بڑی یونیورسٹی، فلائی یونیورسٹی، ایسی یونیورسٹی جہاں لوگوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح کی یونیورسٹیز کھولی ہیں؟ مریم نواز نے پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑا ایوارڈ جیتا ہے ادر دین جو ان کو ایک ڈراموں کے اوپر آسکر ایوارڈ مل سکتا ہے، اس کے علاوہ؟ تو پھر عوامی نمائندہ یہ کہلا سکتی ہیں؟ تو یہ ان کی ایک چالاکی ہے جو ہر وقت یہ نون لیگ جو ہے وہ اس قسم کے ڈرامے سٹیج کرتی رہتی ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوں، میں ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوں، تو میری شاید کوئی سیاست بچ جائے۔ اب لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں مریم نواز صاحبہ، لوگوں کے پاس جو ہے وہ 3G 4G 5G ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کے پاس موبائل ہیں، سمارٹ فونز ہیں، لوگ 1 منٹ میں حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کا جو شعور ہے وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہتا ہے مسلسل۔ تو آپ لوگ جو موروثیت کے کردار ہیں وہ مکمل ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اوپر سے آپ دیکھیں ہاشمی صاحب جو سب سے مزے کی بات جو آپ نے بتائی نہیں، وہ شاید سکپ ہو گئی، کہ کہتی ہیں کہ موروثیت کا مجھے تانا دیا جاتا ہے، موروثیت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے۔ یعنی جمہوریت کے نام پر پہلے میاں نواز شریف، پھر شہباز شریف، پھر حمزہ شہباز، پھر مریم نواز، یہ ہم پر 3 جنریشنز تک یہ ہم پر مسلط رہے۔ اس کے بعد موروثیت کے نام پر جنید صفدر ہم پر مسلط ہو جائیں گے،
ادھر دوسری جانب آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو کے بعد پھر جو بختیار بھٹو کے بیٹے، یہ سب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ موروثیت کے نام پر پاکستانی عوام کو غلام بنانا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. یعنی یہ ہے ان کا پولیٹیکل ویژن، کہتی ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. اور شاہد خاقان عباسی کو میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عبرت کا نشان بنا دیں گے. ابھی تو یہ مشکل میں ہے. اور خورشید شاہ کا میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ہاشمی صاحب، اگلی ایپیسوڈ میں وہ اس کا کوئی ایک کلپ بھی چلائیں گے. تو خورشید شاہ کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو خورشید شاہ نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا ان کے ساتھ ایک سیاسی میل جول ہے، ان کے ساتھ سیاسی رائیولری بھی رہی ہے، اور اس وقت ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے. جب میں نے یہ انٹرویو کیا تھا خورشید شاہ کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے کہ جب یہ مشکل میں ہو تو یہ آپ کے پیر پڑ جاتے ہیں، جب ان کی مشکل ختم ہو تو یہ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اتنا یہ سیاسی کینہ رکھتے ہیں. تو مریم نواز جو مرضی کریں. آپ نے کہا کہ انقلاب، یہ انقلاب ایک چھوٹی سی گلی کی جلسی میں بدل گیا ہے. کارنر میٹنگ سے بھی یہ انقلاب جو ہے اس سے بھی کم سطح پر چلا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کنونشن کی، اس کی فوٹیج جو وائرل ہو رہی ہے، ساری اس کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، پیچھے ساری کرسیاں خالی ہیں. تو یہ تو ایک ہال بھرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے کیا عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے؟ ایسا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بھی اس میں نقطہ ایڈ کر دوں، کیونکہ فواد جوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری جو ہے شاید وہ خواجہ سعد رفیق کی ہوگی. رائے صاحب، یہ جو خبر ہے نا بابو والی، یہ بریف کیس بابو پاکستان میں، اور یہ حکومت اور جہاز چلیں گے دوسرے ممالک سے، امریکہ کا زیادہ چانس ہے کہ وہاں سے لوگ آ کر پاکستان کی حکومت پر بیٹھ جائیں گے. اور پھر ایک لمبی لسٹ ہے جس میں آپ کے ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، سیاستدان جو پارٹیوں کے ستائے ہوئے ہیں اور باغی گروپوں کے روئے رواں ہیں، اور ان سے رابطے ہو رہے ہیں، صحافیوں سے رابطے ہو رہے ہیں. ان کو ملا کر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے اس کی بازگشت ہے. رائے صاحب، دو بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں، گورنر کے پی کا اور پھر گورنر پنجاب کا. ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ جاؤ، ہمیں تاریخ نہیں دیتی، جو کرنا ہے کچھ تمہارے سے ہوتا ہے کر لو، حالات کو دیکھو، ملک کس طرف جا رہا ہے. اور پھر میں کے پی کے گورنر کی ایک میڈیا سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پولیس اور اداروں کو اعتماد میں لینا ہوگا. یہ ان کا اشارہ آبویسلی کے پی کے حوالے سے پاکستان کی جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کی طرف تھا کہ ان کو اعتماد میں لیں گے، حالات بہتر ہوں گے. ابھی تو ہم جنازے جو ہیں اٹھا رہے ہیں اور تمہیں الیکشن کی پڑی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ایک جو ماحول ہے، یہ ہمیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اور پھر اس طرح کے کردار، چونکہ پنجاب کے اندر مریم کو فری ہینڈ دے کر یہ جو پولیٹیکل کیپٹل جسے میں کہتا ہوں، اسے دوبارہ گین کرنے کے لیے مریم کو اتارا گیا. اور مین وائل یہ اپنی پوزیشننگ اور جو انتظامی سیٹس ہیں، الیکشن کمیشن وہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو لگائیں گے. یہ سب مل کر کہ جب تک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں آتا یا ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ انتخابات جیتیں گے، یہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کریں گے. یا الیکشن ڈیلے ہوا تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لانے کی تیاری کی جائے گی. دیکھیں آشو صاحب، ایک تو اس سے پہلے ہمیں یہ پتا ہے کہ معین قریشی ایک چھوٹا سا بریف کیس وہ لے کر پاکستان وارد ہوئے تھے. امریکی نیشنل تھے، امریکہ میں وہ ہمیشہ رہے. یہاں ان کو اچانک پرائم منسٹر بنایا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی تو وہ واپس وہی بریف کیس لے کر اڑ گئے، اور اس کے بعد سے پاکستان نہیں آئے. شوکت عزیز کو بھی اسی طرح اچانک ایک بریف کیس لے کر بھیجا گیا تھا پاکستان. وہ یہاں پر آئے، جاتے ہوئے توشہ خانہ کے رومال تک جو ہیں وہ لے گئے، اور اس کے بعد سے وہ پاکستان واپس نہیں آئے. امریکہ کے نیشنل تھے، واپس انہوں نے آنا گوارا نہیں کیا. تو ہاشمی صاحب، اس مرتبہ شاید امریکہ سے تو کوئی نہ آئے، اور یقیناً امریکہ سے تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن صدر عارف الوی کے طیارے کی یہ جو لینڈنگز ہو رہی ہیں، جو انہوں نے لاہور میں ملاقاتیں بھی کی عمران خان صاحب سے 2، تو یہ جو ٹیکنوکریٹ فارمولا ہے، یہ اصل میں پلس چیک کرنے کے لیے یہ چھوڑا گیا ہے انتخابی میدان میں، سیاسی میدان میں. لوگوں کی ذرا پلس چیک کریں، عمران خان صاحب کی بھی پلس چیک کریں. اب یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے، یہ اس امپورٹڈ حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے
کہ ہم تباہی مچا کر واپس چلے جائیں، اس کے فوراً بعد ہمیں الیکشن میں نہ جانا پڑے، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہم سے بھی زیادہ تباہی مچائے اور لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں ان کی حکومت کچھ بہتر تھی، اور پھر وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اس وقت تک چلے کہ جب تک خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے اور ہمارے لیے میدان مکمل طور پر خالی نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو فارمولاز ہیں ان کے متعلق ایک ڈیبیٹ تو شروع کروائی گئی ہے، لیکن یہ ہاشمی صاحب پریکٹیکل نہیں ہے، یہ ہو نہیں پائے گا۔ جی یہ اس لیے نہیں ہو پائے گا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کو تو الیکشن کے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو، تو عمران خان صاحب اس کے اوپر ریزسٹنس دیں گے، عوام بھی اس کے اوپر مزاحمت کریں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لوگ ہوں گے، اگر یہ آتا ہے جو غیر سیاسی لوگ ہوں گے، یہ کہاں اتنا دباؤ برداشت کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ فارمولہ تک رہے گا، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ مجھے آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔